नून लीगी कारकुनान के अब हमले, राना सनाउल्लाह का एक अहम स्टेटमेंट, आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अहम रोल, और नवाज शरीफ साहब ने लंदन क्यों छोड़ा, उसकी वजूहात क्या थी। नाजरीन, ये अहम पॉइंट्स हैं, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि नून लीगी जो कारकुनान हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी, ये दरअसल मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के बाद पूरी नून लीग का बयानिया जो है यही लेकर सामने आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान है, उन्होंने भी इल्ज़ाम तराशी की है, इदारों पर स्पेशली हिट किया है। उन्होंने इदारों से मुताल्लिक़ कहा कि 36 साल हमारे इदारे ने डायरेक्ट हमारे मुल्क पर हुक्मरानी की है। यानी कि अब सादा अल्फाज में हम ये समझ लें कि वो डायरेक्ट इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि मुल्क चूँकि अब डिफ़ॉल्ट करने वाला है, अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट हो, चाहे किसी भी की हुकूमत हो, हम नहीं चाहते, क्योंकि मुल्क हमारा है। अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा या कोई नुकसान होगा तो इसमें हमारा नुकसान है, हमारे इदारों का, हमारी न्यू जनरेशन का। तो ये तो हम हरगिज़ नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन वो अब ये समझते हैं कि ये जो खिचड़ी पकी हुई है, ये जो नूरा कश्ती हुई है रिजीम चेंज ऑपरेशन वाली, अब वो ये सारा जो मलबा है ये किसी और पर डालना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो एक बहाना ढूंढेंगे इससे निकलने का। ये जो सिचुएशन बनी हुई है मुल्क में, एक डिफ़ॉल्ट होने की फ़िज़ा, बदनज़मी फैली हुई है, कोई भी इदारा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये टोटल मलबा जो है एक ख़ास हमारे मुक़्तदर इदारे पर फेंकना चाहते हैं। और उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर बयान दिया है कि 36 साल तो हुकूमत की है हमारे इदारों ने, मुक़्तदर इदारों ने, और बाकी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व रहे हैं सियासत में, यानी कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। यानी कि तकरीबन 1999 के बाद पाकिस्तान की जो मईशत है, इमरान खान दौर के अलावा, इमरान खान दौर में पाकिस्तान की जो मईशत है वो ग्रो कर रही थी, बहुत अच्छी जा रही थी, 6% जो है ना ग्रोथ रेट थी। लेकिन वो हम इमरान खान का दौर उसमें से निकाल दें तो 1999 के बाद पाकिस्तान की जो मईशत है वो कभी भी यानी कि एक तसल्ली बख्श लेवल पे नहीं गई, ग्रोथ नहीं की। तो ये भी काफ़ी लंबा अरसा है और मुसलसल जो हुक्मरानी कर रहे हैं नून लीग पीपल पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी, काफ़ी अरसे से। लेकिन इनकी करप्शन, लूट मार, बदउनवानी और माली बेज़ाब्तगियाँ, टैक्स कलेक्शन नाकिस, इसकी वजह से जो है पाकिस्तान कभी भी अच्छी जो है ना तसल्ली बख्श रेटिंग पे नहीं जा सका। तो वो मौजूदा दौर की और साबका दौर की तमाम जो नाकामियां हैं और पाकिस्तान की जो मईशत की डूबती हुई कश्ती का जो मलबा है वो अब इदारों पर फेंकना चाहते हैं कि हुकूमत दरअसल की है उन्होंने, तो हम कैसे मुल्क को तरक्की की राह पर लाते। ये अब खुलकर जो है ना चीज़ें सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ क्यों यहाँ से भागा वो भी आपको पता है, मजीद भी उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद इनके पास भागने के लिए कोई बहाना चाहिए। अब ये इलेक्शन अनाउंस कर नहीं सकते, अगर इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो अवाम में बकौल उनके नज़दीक अवाम में एक तासुर जाएगा कि हम नाकाम हो गए और ये उनकी सियासी मौत होगी, और ये वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और अपनी सियासी जो साख है वो बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडाज, इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की गई, इमरान खान पर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस बनाकर उसकी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की गई, और उसके जो कारकुनान हैं उनको तितर बितर करने की हार्स ट्रेडिंग हुई है रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले, और उसके बाद भी पंजाब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए भी हार्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई है। लेकिन बाय इलेक्शन में इमरान खान की वाज़ेह बर्तरी, 75% बर्तरी देख कर जो कारकुनान इमरान खान से बागी होने वाले थे वो भी अब आराम से यानी कि साइड पे बैठ गए हैं। अब इमरान खान साहब को पता भी है कि कौन लोग निकलने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल वो इस मामले पर खामोश हैं। उनका जो टोटल फोकस है
وہ لانگ مارچ کی طرف ہے. اب لانگ مارچ اتنا ڈیلے کیوں کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان اب اس وقت جو ہے نا بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عمران خان ایکس پرائم منسٹر ہیں, ملک پر انہوں نے 3 سال حکمرانی کی ہے, 26 سال سے وہ سیاست کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ ملک کی جو اکانومی ہے اس وقت کہاں کھڑی ہے. اب یہ ٹوٹل جو ملبہ ہے ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کر کے کوئی بہانہ بنا کے یا کوئی ایسا کوئی انتشار کیا جائے, انتشار پھیلایا جائے کہ ہمیں اعلان کرنا پڑ جائے کہ عمران خان کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے, اس نے ملک کو جیم کیا, انتشار پھیلایا, اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے آئی ہے اور معیشت ختم ہوگی, بیٹھ گئی. تو یہ موقع عمران خان اب ان کو نہیں دے رہا کہ یہ اعلان کریں اور اس کا ملبہ جو ہے عمران خان پر پھینکیں. تو لانگ مارچ ڈیلے ہونے کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے, وہ چاہتا ہے کہ اگر لانگ مارچ ایک دم سے جو ہے نا اسلام آباد کی طرف جائے یا راولپنڈی کی طرف تو دباؤ اس سے بڑھ جائے گا, ہو سکتا ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے. عمران خان کی جان کو خطرہ بھی ہے اور یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں, اور اس کی حفاظت کے حوالے سے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اپنی جو ہے نا فکر اب عمران خان کو بھی لاحق ہو گئی ہے, کیونکہ اور یہ ہمیں بھی ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایماندار لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور عمران خان ایک بہترین لیڈر ثابت ہو سکے ہیں پاکستان کے لیے. اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنی حفاظت کریں. اب ان کے لیے جو کنٹینر بنایا جا رہا ہے وہ بلٹ پروف ہے, بلکہ بم پروف ہے, اور یہ لازمی ہے, یہ اہم ہے. ہم رانا ثناء اللہ صاحب فرما چکے ہیں کہ عمران خان کو جو اب سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ایکسٹرنل ایجنسیز سے ہے. یہ تو ہمارے پورے پاکستان کو خطرہ ہے, اور جاسوس پکڑے جاتے ہیں, جیسے کلبھوشن یادو ہو گیا اور مختلف قسم کے اور بھی بہت سارے پکڑے گئے. تو وہ تو شروع سے ہے خطرہ, صرف عمران خان کو نہیں ہے. اگر عمران خان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ظاہر ہے ملک میں ایک بہت بڑا جو ہے نا ہو سکتا ہے, انتشار پھیل سکتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کو اقدامات اٹھانے چاہیے. لیکن جو پہلے انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی تہہ تک پہنچنا بھی لازمی ہے, کیونکہ جو آپ نے بیانیہ بنایا تھا کہ عمران خان توہین مذہب کر رہے ہیں اور وہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں, تو کوئی مذہبی جنونی یہ کر سکتا ہے, یہ وہ فلاں فلاں, تو اب اس بیانیے سے ہٹ کر, کیونکہ اس کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے, کوئی ثبوت بھی نہیں ملے. عمران خان تو وہ انسان ہے جنہوں نے حرمت رسول پر UN میں بات کی ہے, اور اسلاموفوبیا پہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں. جب ان کی آپ لوگ توہین کرتے ہیں تو وہ جو ڈائریکٹ ہے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے, اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دل کی تکلیف کتنی بڑی ہوتی ہے. تو وہ آپ اس کے خلاف توہین مذہب کا کیس یا بیانیہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر عوام نہ دیکھ رہی ہو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1950 کا زمانہ ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. عمران خان کے منہ سے نکلا, چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں, عمران خان کے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ عوام میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور ڈائریکٹ ہو رہا ہے, اس میں کوئی انڈائریکٹلی کوئی چیز نہیں ہو رہی, وہ خود دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیسے اپنی طرف سے توہین مذہب کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب خود فرما چکے ہیں کہ نواز شریف کو لندن سے لینے جانا حج سے زیادہ افضل ہے. تو اس معاملے پر کسی نے بھی بیان بازی نہیں کی, نہ ہی کوئی فتویٰ آیا ہے, اور نہ ہی رانا ثناء اللہ نے معذرت کی ہے. یہ مبشر لقمان کے ساتھ ٹیلی فونک بات ہو رہی تھی پروگرام میں, مبشر لقمان باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کر چکے ہیں کہ ہم یہ آپ کے انٹرویو کو جو ہے نا اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ اس پر ڈٹا ہوا تھا. تو آپ اس کو راستے سے جو ہے نا کوئی بھی اگر ہٹانا چاہتا ہے تو آپ ان کو سامنے لائیں, اتنی بڑی ایجنسیز ہیں پاکستان کے پاس, تحقیقات کریں. یہ معاملہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات کریں, مزید جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ بھی آپ کریں. عمران خان اب پاپولیرٹی میں پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر بن چکے ہیں اور سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے, اور سابقہ
ہم نے دور دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں، اتنی شہرت کسی لیڈر نے نہیں پائی۔ تو عمران خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، اور سیاسی انتشار اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ختم کرنی ہے، عمران خان کا ایک واحد ہی مطالبہ ہے، اور وہ جائز ہے کہ آپ الیکشن کریں، کیونکہ اس کے پاس اگر ایک مینڈیٹ سے آئے گی، عوامی مینڈیٹ سے، تو اس کے پاس وقت ہوگا، ٹائم ہوگا، اور وہ پاکستان کی جو ہے نا خدمت کریں گے، چاہے آپ ہی آ جائیں۔ تو یہ تو ایک اس کا جائز مطالبہ ہے۔ اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ جو معیشت کا فقدان ہے، یہ جو کمزور ہو رہی ہے معیشت، تو پھر بیٹھے رہیں اور تماشا دیکھیں، اور کیا ہی کمال ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب ہوتا ہوا۔ اور نواز شریف کا جو معاملہ ہے کہ وہ کیوں لندن سے بھاگے ہیں، ایک اور بیانیہ آ گیا ہے۔ پہلے بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ علاج کی غرض سے امریکہ جا رہے ہیں، لیکن یہ عوام نے مانا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک یورپ کا ایک خاص قسم کا جو ٹورز ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ لندن میں اگر مزید آپ نے رہنا ہے تو پہلے آپ کو لندن چھوڑنا پڑے گا، پھر واپسی آپ کو پھر دوبارہ انٹر ہونے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے ویزا لینا پڑے گا، اور وہ مل جاتا ہے۔ تو وہ 3 سال سے پہلے رہ رہے ہیں، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، اگر وہ ایک تو میں ان لوگوں کے لیے ایک دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو آنکھیں دے اور ایک جاگتا ہوا ضمیر عطا کرے، اللہ پاک آپ کو ہدایت دے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی علیل ہیں، تو 10 دن کا جو ٹور ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک علیل انسان، بیمار انسان، جن کی رگیں بند، شریانیں بند، دماغ بند، گردے بند، آنکھیں بند، ہر چیز بند، تو وہ یورپ کا ٹور کیسے آسانی سے کر سکتا ہے؟ یہ آپ کے لیے، اگر آپ سے کوئی بھی پی ڈی ایم کا کارکن بحث کرے تو آپ اس سے بحث نہ کریں، چپ کر کے آپ اس سے کہیں کہ اللہ پاک تمہیں ہدایت دے، آپ کو آنکھیں دے، جس سے آپ دیکھ سکیں حالات کو۔ اور اسی طرح میری ان کے فیور کرنے والا، ان پر، ان کی کرپشن پر، ان کے کیسز پر، ان کی نااہلی پر پردہ ڈالنے والا جو میڈیا ہے، اس کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے۔ اور ہم کہہ بھی کیا سکتے ہیں، اصل میں اس کے لندن چھوڑنے کی 2-3 وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، کیونکہ جب ہم کسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، اس میں کچھ وقت گزارتے ہیں، تو تھوڑی بہت چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ تسنیم حیدر نون لیگ کے ترجمان، جو کافی عرصے سے لندن میں رہائش پذیر ہیں، انہوں نے ایک سیریس ایلیگیشن لگایا، وہ آپ کی جو ہے نا آپ کے نالج میں ہے۔ ایک تو وہ وجہ ہے کیونکہ انہوں نے بیان دیا ہے پولیس کو، اور وہ لندن کی پولیس ہے، پاکستان کی پولیس نہیں ہے۔ وہاں ایک تو فیصلے جلدی ہوتے ہیں عدالتوں میں، اس کا خوف تھا کہ اس میں شامل تفتیش کیا جا سکتا تھا نواز شریف صاحب کو، اور دیگر جو نون لیگ کے رہنما جن کا وہ نام لے رہے ہیں، ایک ناصر بٹ نامی بندہ ہے کہ اس نے میرا انٹروڈکشن کرایا تھا کہ میرے پاس ایک خاص قسم کے شوٹرز ہیں گجرات میں، تو اس کو بھی شامل تفتیش کیا جانا تھا، اور تسنیم حیدر کو پاکستان میں بھی شاید شامل تفتیش کیا جائے۔ تو گرفتاری کے خطرے کے پیش نظر اس کو لندن چھوڑنا پڑا، اور ہماری جو اہم تقرری ہے، اہم اپوائنٹمنٹ ہے ہمارے مقتدر ادارے کے آرمی چیف کے معاملے کی، اس معاملے پر ان دونوں اداروں میں، پاکستان گورنمنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ کافی سارا ڈیڈ لاک دیکھا جا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا بھی میں نے حوالہ دیا آپ کو، اس کا بھی میں آپ کو ابھی ذکر کر دوں کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 27 نومبر تک اگر سمری آئی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ 29 نومبر کو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اہم تقرری ہونی ہے، تو 2 دن میں تو شہباز شریف صاحب یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا وہ ابھی جو ہے نا نام جو سمری ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس سمری میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ایک اہل شخص کو جو ہے نا شامل کیا جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک اہل شخص کون ہے؟ جو 5 نام ہماری اسٹیبلشمنٹ قمر جاوید باجوہ صاحب دیں گے، کیا وہ نااہل ہوں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن جو ذرائع سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ایک خاص بندہ جو ان کو پسند ہے اس کا نام شامل کیا جائے، اور وہ کل یا پرسوں تک ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن وہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کا نام شامل ہو، اور اس کا نام ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شامل نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بھی تو قانونی نکات جانتے ہیں۔ وہ اگر نام شامل کر دیں گے تو اناؤنسمنٹ کیسے ہوگی اس نام پہ؟ وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کہ وہ نام شامل ہو، اور ہماری جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ یہ نام شامل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو اس معاملے پر تھوڑا بہت ڈیڈ لاک ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہوا ہے وہ احمد نورانی والا، وہ بھی ایک سیریس معاملہ ہے، اس پر ہم تو بحث نہیں کریں گے، لیکن ایک چیز منظر عام پر تو آئی ہے، اور اس پر ہمارے اداروں سے درخواست ہے کہ آپ تحقیقات کریں اور اس پر جو ہے نا آپ اپنا موقف دیں، کیونکہ ادارہ ہمارا ہے، مقتدر ادارہ ہے، ہمارے ملک کی سلامتی کا ذمہ دار ہے اور آئینی ادارہ ہے۔ ہم تو کم از کم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی اٹھ کر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ سٹوری ایسے ویسے نہیں چھاپی، اور ایف بی آر جو ہے اور بہت بڑا ادارہ، ایسا ویسا کوئی عام آدمی اس میں سے کوئی بھی رپورٹس نہیں نکال سکتا میڈیا پر منظر عام پر لانے کے لیے۔ تو اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں گے کہ یہ منظر عام پر کیوں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹوری میں دم ہے یا پھر اس میں حقائق ہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ تو موقف سامنے آنا چاہیے تاکہ ہم بھی، ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس کے حق میں بولیں، اور اس کو اگر یہ اس میں کوئی ہے تو اس کو قانون کے مطابق نمٹایا جائے اس معاملے کو۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس معاملے پر میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا تو نواز شریف صاحب ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں، پاکستان سے لندن، پھر لندن سے پاکستان، پھر پاکستان سے سعودی عرب، اور سعودی عرب سے پھر لندن، اور کبھی بھی نواز شریف نے مشکلات کا سامنا نہیں کیا، یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ اور ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ان کو انقلابی لیڈر سمجھتے ہیں، اور ان کی ذہنی کیفیت پر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی جب نواز شریف صاحب بھاگے ہیں تو پاکستان کو بہت ضرورت تھی، کیونکہ حکومت ان کی ہے۔ عمران خان تو فی الوقت اپوزیشن میں ہے، تو وہ تو صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں یا احتجاج کر سکتے ہیں کسی غلط کام پر جو ملک اور قوم کی جو ہے نا بقا کے لیے نہ ہو، اس پر جو ہے نا احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت نواز شریف کو بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت تھی، شہباز شریف کو، نواز شریف صاحب کی، چونکہ وہ ہاتھ چھلا کر بھاگ گئے، وہ کوارنٹین میں پڑے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت چلا کون رہا ہے؟ میں بیمار ذہنوں کے لیے، ہم عقل کے اندھوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی آنکھیں کھولے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے بھی لوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔